नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज 2 जून है और 2 जून रियासत तेलंगाना की तारीख़ में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। और आपको ये भी बता दें कि 2 जून 2014 को तेलंगाना रियासत का क़याम अमल में आया था, यानी मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश से एक रियासत निकली थी और वो रियासत मुल्क की 29वीं रियासत बनी थी और वो रियासत है रियासत तेलंगाना। और तेलंगाना का आज भी 12वां यौम तासीस मनाया गया। इस मौके पर रियासत भर में मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया गया, लेकिन ख़ास तौर पर जिस तकरीब में रेवंत रेड्डी ने बहसत मेहमान खुसूसी शिरकत की, परचम लहराया। और आप देखेंगे कि उस तकरीब में कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट से लेकर आला ओहदेदार, कांग्रेस के जो रुकन राज्यसभा, अरकान राज्यसभा हैं या अरकान पार्लियामेंट लोकसभा हैं या फिर अरकान असम्बली या फिर कानून साज काउंसिल है, उन तमाम ने शिरकत की, जिसमें काबिल ज़िक्र जनाब आमिर अली खान साहब MLC शामिल हैं। तो बहरहाल इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी का ये कहना था कि हमारी कोशिश यही है कि रियासत की जो मईशत है उसे $1 खरब की मईशत में तब्दील करें। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि हिंदुस्तान ने हाल ही में ऐलान कर दिया है कि हम चौथी बड़ी मईशत बन गए हैं, लेकिन उसके बारे में जो हक़ाइक़ हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि तेलंगाना की तरक्की के लिए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वह अनथक मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना था कि कांग्रेस हुकूमत ने पिछले 18 माह के दौरान मुख्तलिफ मुल्कों से रियासत तेलंगाना में 3 लाख करोड़ रुपए का सरमाया हासिल किया है या सरमायाकारी हासिल की है। उन्होंने कहा कि रियासत की तरक्की और उसके अवाम की बहबूद के लिए वो मुसलसल काम कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी का ये भी कहना था कि हमने इंदिरा महिला शक्ति पॉलिसी शुरू की है और उस पॉलिसी के तहत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाया जा रहा है, जिसके नतीजे में रियासत की ख़वातीन जो हैं वो अपना बिज़नेस शुरू करने में कामयाब हुई हैं। तो वैसे भी नाज़रीन, उन्होंने ये भी कहा है कि ख़वातीन के लिए उनकी हुकूमत ने मुफ्त बस सर्विस शुरू की है, जिससे कम अज़ कम ख़वातीन को हर माह फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ख़वातीन के साथ साथ किसानों के जो बहबूद के इक़दामात किए जा रहे हैं वो भी मिसाली हैं और किसानों के 2-2 लाख रुपए तक उन्होंने क़र्ज़ माफ़ किया है और इससे कम अज़ कम 14 लाख किसानों का फ़ायदा हुआ है। कि इसके अलावा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि भू भारती स्कीम जो है, राजीव युवा विकासम स्कीम है, वो भी उनकी हुकूमत ने शुरू की है। इससे किसानों को और नौजवानों को फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल्स के ज़रिए उन्होंने तालीमी शोबे में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है और ये स्कूल जो हैं SC ST और OBC कम्युनिटीज़ के बच्चों के लिए है। वैसे भी नाज़रीन, उन्होंने ये भी दावा किया कि हमने गोशा महल पुलिस जो ग्राउंड है उस पर नए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल का संग बुनियाद भी रखा है और ये जो पुराना हॉस्पिटल है वो वहाँ पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो बहरहाल इस तरह के अपने जो कारनामे हुकूमत के थे उन्होंने बताए हैं और कहा कि फैन राइज स्कीम से रियासत के तकरीबन 30 लाख लोगों को फ़ायदा हुआ है। AICT फार्मासिटी के फ़रोग़ के लिए उन्होंने पॉलिसियाँ बनाई है और हालिया अरसे के दौरान मिस वर्ल्ड का कामयाब इनेकाद उनकी हुकूमत का कारनामा है। तो बहरहाल हम चलते हैं सज्जाद साहब से और पूछते हैं, सज्जाद साहब अभी क्या करनी चाहिए चीफ मिनिस्टर को? देखिए, यकीनन देखिए, हर साल हम देखते हैं जब भी यौम तासीस तेलंगाना की यौम तासीस का मौका आता है, परचम कुशाई रियासत की जो है अंजाम दी जाती है। जी जी। और फिर चीफ मिनिस्टर जो है अपनी हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से जो है बात करते हैं। ये तो जो है रिवायत रही है। तो बहरहाल चीफ मिनिस्टर के रेवंत रेड्डी, देखिए तेलंगाना का क़याम अमल में आने के बाद पहली जो हुकूमत बनी थी इस रियासत में 2014 में, वो TRS की हुकूमत थी, तेलंगाना राष्ट्र समिति की, और इसके सरबराह थे के चंद्रशेखर राव। तो तेलंगाना के क़याम के बाद जो इस रियासत के पहले चीफ मिनिस्टर बने थे वो के चंद्रशेखर राव बने थे। तो उन्होंने जो है इक़्तिदार में आने के बाद इस बात का जो है ऐलान किया था कि मैं इस रियासत को सुनहरी रियासत में बदल दूंगा। जी जी। तो बहरहाल जो है
انہوں نے جو ہے سنہری ریاست کا اس ریاست کے عوام سے وعدہ کیا تھا. دیکھیے اگر ہم تلنگانہ موومنٹ کی بات کریں گے، اگر ہم تلنگانہ تحریک کی تاریخ کا جو ہے حوالہ دیں گے، تو جب لسانی بنیاد پہ سن 1950 میں جو ہے اس ملک میں ریاستیں قائم کی گئیں، جواہر لال نہرو جو اس ملک کے پہلے وزیر اعظم تھے، انہوں نے لسانی بنیاد پہ ریاستوں کے قیام کا جو ہے ایک سلسلہ شروع کیا تھا. تو اس وقت ریاست آندھرا پردیش بھی جو ہے تیلگو بولنے والے لوگوں کے جو ہے ایریے کو ریاست آندھرا پردیش کا نام دیا گیا تھا، اور آندھرا پردیش کا جو ہے قیام عمل میں لایا گیا تھا. تو اس وقت سے ہی خاص طور پہ جو ہے یہ جو تلنگانہ کے علاقے ہیں، ان علاقوں میں لوگوں میں جو ہے ایک بے چینی پائی جا رہی تھی. تلنگانہ کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جو ہے ریاست آندھرا پردیش کے قیام سے آندھرائی لوگوں کو جو ہے یہاں حکمرانی کا موقع ملا ہے، اور انہوں نے خاص طور پہ جو ہے اس بات کی شکایت کی تھی کہ جو آندھرائی حکمران ہیں، جی جو آندھرا کے علاقوں سے آئے ہیں، وہ تلنگانہ کے علاقے کے لوگوں کو پسند نہیں کرتے، اور انہوں نے تلنگانہ کو ترقی سے بالکل بھی جو ہے محروم کر دیا ہے. اور پورے ریاست کی جو آمدنی ہوتی ہے، خاص طور پہ جو ہے حیدرآباد مرکز تھا، جی ہاں دارالحکومت تھا، تو حیدرآباد کی آمدنی کو پورا جو ہے آندھرا میں ڈائیورٹ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد سے بے چینی تھی، لیکن وہ بے چینی جو ہے 70s میں ایک بہت بڑی تحریک میں بدل گئی تھی. تو بہرحال اندرا گاندھی کا دور تھا، اس زمانے میں اس تحریک کو ختم کر دیا گیا. چناریڈی کی لیڈرشپ میں جو ہے تحریک چلی تھی، اس زمانے میں بھی جو ہے بہت تشدد ہوا، بہت سارے نوجوانوں کی جانیں گئیں، بہت سارے لوگوں نے جو ہے تلنگانہ کے لیے اپنی جانوں کی قربانی پیش کی. دیکھیے اس کی واحد وجہ یہی تھی کہ اس زمانے میں آندھرا تر سے تر، زرخیز سے زرخیز، ترقی سے ترقی یافتہ ہوتا جا رہا تھا. وہ علاقہ آندھرا کا وشاکھاپٹنم سے لے کے جو ہے ہم نیلور تک کے علاقے کو دیکھیں گے، گنٹور، وجے واڑہ، نیلور، اور پھر جو ہے یہ سارے علاقے، پھر جو ہے یہ جو ساحل سمندر سے سٹے ہوئے علاقے ہیں، وہ مشرقی گوداوری ہے، مغربی گوداوری ہے، نیلور ہے، سریکا کولم ہے وغیرہ. بہرحال وہ جو سارے جو آندھرا کے علاقے ہیں وہ بے تحاشا ترقی کر رہے تھے. وہ سمندری وسائل بھی ان کو دستیاب تھے، یہاں سے جو دریا جا رہے تھے دریاؤں کے پانی بھی ان کو دستیاب تھا. اور پھر دیکھیں اس وقت تلنگانہ ایک دم ایک سوکھا جو ہے علاقہ ہو کے رہ گیا تھا، یہاں پہ کوئی ترقی نہیں تھی، اور جو ہے ترقی کی طرف حکمرانوں کی توجہ بھی نہیں تھی. تو جو اگنور کیا گیا، اس سے تلنگانہ کے لوگوں میں ایک لاوا تھا جو 70s میں پھوٹا. پھر اس کے بعد اس لاوے کو ختم کیا گیا، لیکن وہ آگ جو لگی ہوئی تھی لوگوں میں، وہ بھڑکتی اس لیے رہی کہ جو بھی حکمران آتا وہ آندھرا کے علاقوں سے آتا، یا تو رائل سیما کے علاقوں سے آتا یا آندھرا کے علاقوں سے آتا، اور جو بھی حکمران آتا وہ تلنگانہ کو اگنور کر دیتا. یہاں کچھ ترقی نہیں ہوتی اور ساری ترقی وہاں. غصہ لوگوں کو اس وقت اور زیادہ آیا جب ناگارجنا ساگر کا جو ہے ڈیم بنایا گیا. تو لوگوں نے کہا کہ ڈیم تو بنایا جا رہا ہے نلگنڈا میں، جو تلنگانہ کا علاقہ ہے، پانی آ رہا ہے، یہ جو گوداوری ندی دریا جو آتی ہے، یہ مہاراشٹر سے یہ دریا آتی ہے، دوسری بڑی ندی بھی اس کو کہا جاتا ہے دریا گنگا کے بعد. تو انہوں نے کہا کہ پانی آ رہا ہے، پوری تلنگانہ سے یہ دریا گزرتی ہے، اور ڈیم بنایا گیا تلنگانہ کے بالکل بارڈر پہ، اور اس کا سارا پانی، سارے جو ہے جو اس کے جو فوائد ہیں، چاہے وہ بجلی ہو چاہے پانی ہو، وہ ایسی مطلب نکڑ پہ ایسے جو ہے سرحد پہ بنایا گیا کہ سارا فائدہ آندھرا کے لوگوں کو ملے گا. تو ایک مثال دی گئی تھی اس زمانے میں کہ ایک گائے ہے، گائے کا منہ تو تلنگانہ کی طرف ہے، چارہ ہم ڈالیں گے، کھائے گی گائے جو ہے یہاں سے، لیکن وہ دودھ بھی دے گی، گوبر بھی دے گی، جو بھی اس کا فائدہ ہے وہ آندھرا کے، مطلب اس کی جو ہے فیس تو ادھر ہے لیکن اس کے فائدے وہ لوگ اٹھا رہے ہیں. ایک موٹی مثال دی گئی تھی. تو بہرحال اس کے بعد سے جو تحریک چلی، یقیناً وہ تحریک عملی شکل اختیار نہیں کرتی. دیکھیے KCR نے بھی بہت لمبی چوڑی تحریک چلائی، لیکن یہ عملی شکل اختیار نہیں کرتی اگر اس زمانے کی منموہن سنگھ سرکار نے، جو سن 2000 جو ہے سے پہلے سن 2000 میں اقتدار میں آئی تھی، ہم کہہ سکتے ہیں 2000 کے جو ہے اوائل میں اقتدار میں، اگر انہوں نے سنجیدگی نہیں دکھائی ہوتی تو یہ ریاست قائم نہیں ہوتی. سونیا گاندھی نے سن 2013 میں
اس ریاست کے قیام کی منظوری دی، اور انہوں نے بھی یہ احساس کیا کہ تلنگانہ کے ساتھ ان 60 سالوں میں جو قیام کے بعد ناانصافی ہوئی ہے، تلنگانہ کے لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے۔ تو بہرحال ایک لمبی کہانی ہے۔ تو سونیا گاندھی کے جو ہے منظوری کے بعد جو ہے کابینہ میں اس کی منظوری ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو آخر کار جو ہے 2014 میں جون کے مہینے میں وجود بخشا گیا۔ تو بہرحال جو ہے تلنگانہ کے قیام کے بعد یقیناً جو ہے ایک نئی صبح جو ہے اس ریاست میں دیکھنے میں آئی تھی، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ان 10 سالوں میں جس طرح کی ترقی ہونی چاہیے تھی، جس طرح کا سنہری تلنگانہ کا لوگوں نے خواب دیکھا تھا، وہ پورا نہیں ہوا تھا، جس کے نتیجے میں لوگوں نے کہا کہ نہیں، KCR یا پھر TRS جو ہے ہمارے جو ہے خوابوں پہ پورا نہیں اتر پائے ہیں۔ انہوں نے اپنی پارٹی کا نام ہی تلنگانہ سے BRS کر دیا، اس لیے ہم اب اس پارٹی کو موقع دینا ہے جس نے تلنگانہ کو عملی شکل دینے میں اور تلنگانہ کے عوام کے دیرینہ خواب کو پورا کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اسی جو ہے ایک مقصد کے تحت پھر کانگریس کو دوبارہ جو ہے اقتدار میں لایا گیا ہے۔ یقیناً 10 سالوں کے تلنگانہ کے قیام کے 10 سالوں کے بعد جو ہے کانگریس اقتدار میں آئی ہے۔ لوگوں کو بڑی امید ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جیسا کہ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ ہم نے اس 1 سال میں یہ کارنامے انجام دیے ہیں، اور آگے بھی ہم جو ہے اس ریاست کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے بہت سارے کام انجام دیں گے۔ یقیناً یہ خوشائند بات یہ ہے کہ حیدرآباد جو شہر ہے یہ ملک کے چنندہ 5 شہروں میں سے ایک بڑا شہر ہے، اور IT ہب ہونے کی وجہ سے اور پھر جو ہے سرمایہ کاروں کی اس شہر میں دلچسپی کی وجہ سے یہ شہر ایک بہت بڑا جو ہے انکم جنریٹڈ سٹی بنتا جا رہا ہے۔ اور جس طریقے سے دیکھیے اب بڑے سرمایہ کار یہاں توجہ دے رہے ہیں، IT کی بڑی کمپنیاں یہاں پہ آ رہی ہیں، انڈسٹریز یہاں پہ قائم کی جا رہی ہیں، دواؤں کی کمپنیاں یہاں بن رہی ہیں، یہاں تک کہ سامان حرب بنانے کے بھی جو ہے یہاں پہ مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ یہاں زرعی انقلاب جو ہے یہاں کی تلنگانہ کی یونیورسٹی نے جو ہے جو زرعی انقلاب برپا کیا، ایگریکلچر یونیورسٹی اور ریسرچ سنٹر جو قائم ہوئے، یہ ساری چیزیں جو ہے اس ریاست کو انکم جنریٹ کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنتے جا رہے ہیں۔ تو یقیناً جو ہے اب اچھی توقع اس بات کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ریاست سنہری تلنگانہ میں فی الواقع بدلے گی۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ریاست تلنگانہ کا سوال ہے، ہندوستان کی 29ویں ریاست کی حیثیت سے یہ منظر عام پر آئی، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد سے ترقی کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن جہاں تک متحدہ آندھرا پردیش کا سوال ہے، جیسا کہ سجاد صاحب نے بتایا کہ ناانصافی جہاں پر ہوتی ہے وہاں انقلاب برپا ہوتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح کا انقلاب برپا ہوا۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ چنا ریڈی کی قیادت میں جو تحریک شروع ہوئی تھی اس تحریک کو دبایا گیا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ ہر کوئی اقتدار ملنے پر اس تحریک سے دستبردار ہوتا رہا، یہاں تک کہ ڈاکٹر YS راجشیکھر ریڈی کے دور تک بھی اس بات کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ آندھرا پردیش کی تقسیم عمل میں آئے گی اور علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل عمل میں لائی جائے گی، لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سونیا گاندھی نے UPA کی دور حکومت میں علیحدہ تلنگانہ کا تحفہ تلنگانہ کے عوام کو دیا تھا، اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس میں ڈاکٹر منموہن سنگھ کا بھی اہم کردار ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آندھرا پردیش، متحدہ آندھرا پردیش کی بات ہو یا تلنگانہ کی بات ہو، مسلمانوں کا تو نقصان ہوا ہے، خاص طور پر اوقافی جائیدادوں کا جو نقصان ہوا ہے متحدہ آندھرا پردیش میں، جب لسانی بنیادوں پر حیدرآباد دکن کی تقسیم عمل میں آئی تھی، سب سے زیادہ نقصان آپ دیکھیں گے کہ متحدہ آندھرا پردیش میں اوقافی جائیدادوں کا ہوا، اور ان نوابوں کی جائیدادوں کا ہوا جن کے پاس کئی ہزاروں ایکڑ اراضی ہوا کرتی تھی، لیکن ان کی اراضی پر جس طرح کہا جاتا ہے کہ آندھرا والوں نے قبضہ کیا اور ان اراضیات کی بنیاد پر بینکوں سے لون لیے، اور پھر ہزاروں کروڑ روپے، اربوں روپے انہوں نے کمایا ہے۔ اس کے بعد اگر متحدہ آندھرا پردیش سے ہٹ کر اگر آپ تلنگانہ کی بات کرتے ہیں تو تلنگانہ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ علیحدہ ریاست تلنگانہ میں بھی اوقافی جائیدادوں کی تباہی و بربادی کا نظارہ سارے مسلمانوں نے بھی دیکھا، عوام نے بھی دیکھا، اور حکمرانوں نے کیا کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ KCR یہ کہتے تھے کہ میں اوقافی جائیدادوں کو بچاؤں گا، لیکن آپ نے دیکھا کہ KCR جب اقتدار میں آتے ہیں تو اوقاف
جو فائلز ہوتے ہیں اہم فائلز وہ مغفل کر کے فائلز لے کر چلے جاتے ہیں. وہ فائلز کہاں پر منتقل کیے جاتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کتنے مقدمات یعنی اربوں روپے کے جو مالیتی اوقافی جائیدادیں تھیں ان کے مقدمات ریاستی وقف بورڈ کو ان مقدمات میں وقف بورڈ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوقافی جائیدادوں کی تباہی متحدہ آندھرا پردیش میں بھی ہوئی اور اس کا سلسلہ تلنگانہ میں بھی جاری ہے. تو بہرحال وزیر اعظم نریندر مودی نے مبارکباد دی ہے تلنگانہ کے عوام کو. اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ صدر جمہوریہ محترمہ مرمو نے بھی مبارکباد دی ہے. ساتھ ہی چیف منسٹر آندھرا پردیش چندرا بابو نائیڈو اور ڈپٹی چیف منسٹر پون کلیان نے بھی یہاں کے لوگوں کو مبارکباد دی ہے. ویسے بھی ناظرین جہاں تک آندھرا پردیش یا تلنگانہ کا سوال ہے تو آپ دیکھیں گے کہ تلنگانہ فی الوقت عالمی سطح پر ابھر کر ضرور آ گئی ہے. اور یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پرانا شہر چھوڑ کر اگر نئے شہر جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح وہاں ترقی ہو رہی ہے. آؤٹر رنگ روڈ وغیرہ آپ دیکھیں کہ غیر معمولی ترقی ہو رہی ہے اور آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ وہاں جانے پر یہ دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ کہیں ہم یورپین کنٹری میں یا کسی مشرق وسطیٰ کے ملک میں تو نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب ہے ترقی اچھی بات ہے اور اس کی ترقی کا راز یہ ہے جو فرقہ پرست درندے ہیں وہ یہاں پر اقتدار میں نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر فرقہ پرستی ہوتی ہے, جہاں پر لا اینڈ آرڈر تباہ و تاراج ہو جاتا ہے, جہاں پر مذہب کے نام پر لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے, وہاں امن و چین جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے اور پھر یہاں پر جو بیرونی سرمایہ کاری ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. اب چیف منسٹر ریونت ریڈی کا کہنا ہے کہ ہم نے یعنی کانگریسی حکومت نے 3 لاکھ کروڑ روپے کا سرمایہ کاری حیدرآباد یا تلنگانہ لائی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ویسے بھی ناظرین ایک اور خبر کی طرف ہم آپ کو لیے چلتے ہیں. بی آر ایس کے جو لیڈر ہیں ہریش راؤ, انہوں نے صاف طور پر کہا کہ بی آر ایس بی جے پی سے اتحاد نہیں کرے گی بلکہ تنہا مقابلہ کر کے 100 نشستیں حاصل کرتے ہوئے اقتدار پر واپس ہوگی. اس طرح کی بات انہوں نے کہی ہے. تو سجا صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ جی دیکھیے, اب یقیناً دیکھیے جیسا کہ آپ نے کہا کہ حیدرآباد اگر ترقی کر رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے فرقہ پرست جو ہے اقتدار میں نہیں ہے. یقیناً یہ جو ہے ایک اہم نقطہ ہے. اور جس طریقے سے بی جے پی یہاں ہاتھ پیر مار رہی ہے, بہت کوشش جیسا کہ آپ نے کہا, جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی کے یہاں پہ 2 ایم ایل اے تھے اب 8 ہو گئے, 2 ایم پی تھے اب 8 ہو گئے. تو ایم پی کی جو ہے تعداد میں بھی اضافہ ہوا, ایم ایل ایز کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا, اور جس طرح کے حالات بنائے جا رہے ہیں تو وہ ہاتھ پاؤں تو ماریں گے ہی, لیکن یقیناً تلنگانہ کے عوام جو ہے اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ فرقہ پرستی کا زہر اس ریاست کو پھر تنزلی کے جو ہے ایک اندھیرے دور میں لے جائے گا. تو ہمیں امید ہے کہ تلنگانہ کے لوگ جو ہے اس مسئلے کو سمجھیں گے. اس جو مطلب یہ کہ جو افریت ہی ہم کہیں گے اس کو, فرقہ پرستی کی جو افریت ہے, بالکل یہ نفرت کا جو ڈائنوسار ہے, اس کو جو ہے اس ریاست کے عوام مسترد کریں گے. دیکھیے کس قوت کے ساتھ بی جے پی جو ہے جنوبی ریاستوں میں ہاتھ پیر مار رہی ہے, چاہے وہ تمل ناڈو ہو, چاہے وہ کیرل ہو, چاہے جو ہے تلنگانہ ہو, چاہے آندھرا ہو. تو بہت کوشش ہے بی جے پی کی کہ ان ریاستوں میں اپنے قدم جمائے. لیکن سجاد صاحب آپ یہ دیکھیں گے کہ جس انداز میں بی جے پی جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہاتھ پیر مار رہی ہے اور جس طرح کے اس کے ارکان اسمبلی اور ارکان پارلیمنٹ کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کسی نہ کسی ایک سیاسی سودے بازی کا یہ نتیجہ ہے اور اس کے لیے کون ذمہ دار ہے یہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. ویسے بھی ناظرین جہاں تک بی جے پی کا سوال ہے, بی جے پی کے زیر اقتدار ریاستوں کا سوال ہے, آپ وہاں پر جا کر دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا لوگ سفر کرنے سے ڈر رہے ہیں. حد تو یہ ہے کہ لوگ اپنا ٹفن لے جانے ڈر رہے ہیں ٹرینوں میں وہاں پر, کیونکہ کہیں یہ لوگ جو مذہبی جنون پسند ہے وہ یہ نہ کہہ دیں کہ اس میں بیف ہے. حالانکہ مودی حکومت کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ جس انداز میں مودی حکومت اربوں ڈالرز جو ہے وہ بیف کے ایکسپورٹ سے کما رہی ہے, اس پر کسی کو اعتراض کرنے کی ہمت نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب جہاں پر فرقہ پرستی ہوگی وہاں تباہی و بربادی ہوگی. اور اللہ کا شکر ہے کہ تلنگانہ ایک ساری دنیا میں ایک سلیکان ویلی کا جو تصور ہے یعنی امریکن سلیکان ویلی اب یہ ہندوستان کی وادی سلیکان میں تبدیل ہو چکا ہے اور اس کا
پہلا جو اعزاز تھا اس طرح کا وہ بنگلور کو تھا، لیکن وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے بی جے پی کی حکومت آئی، اس کے بعد جو گڑبڑ شروع ہوئی، جس طرح کے تنازعات پیدا ہوئے، اس کے بعد وہ مقام اس کا گر گیا۔ تو بہرحال ناظرین، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں مکہ مکرمہ، اور آپ کو یہ بتا دیں کہ وہاں پر تقریباً 15 لاکھ لوگ جو ہیں عازمین ہیں، وہ یعنی اللہ کے مہمان ضیوف الرحمان ہیں، وہ جمع ہو چکے ہیں، اور مزید جو ہے ان کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے سعودی جو سیکورٹی فورسز ہیں یا پولیس ہے یا نفاذ قانون کی ایجنسیز ہے، انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ جو لوگ بنا پرمٹ مکے میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، ان پر جرمانے عائد کیے جائیں گے، اور انہیں حج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو ایسے میں ایک خبر آئی ہے کہ سعودی جو نفاذ قانون کی ایجنسیاں ہیں اس کے حوالے سے 2,70,000 کے قریب عازمین کو جو حج پرمٹ کے بغیر تھے انہیں روک دیا گیا، یعنی انہیں مکے میں داخل ہونے نہیں دیا گیا۔ اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 15 لاکھ عازمین مکے میں داخل ہو چکے ہیں، اور عازمین کی آمد کا سلسلہ وہاں جاری ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ حج ریگولیشن کی خلاف ورزیاں یعنی حج قواعد کی خلاف ورزیوں کی پاداش میں 23,000 جو کمپنیز ہے سعودی کمپنیاں ہیں ان پر جرمانے عائد کیے گئے ہیں، اور 400 حج کمپنیوں کے لائسنس منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سول ڈیفنس ہے وہاں پر امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے ڈرونز کے ذریعے نگرانی کر رہی ہے، خاص طور پر سرحدوں پر۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جو حج کا موسم ہوتا ہے انتہائی پرنور موسم ہوتا ہے، اور وہاں پر آپ کو بتا دوں کہ اس قدر ڈسپلین کا مظاہرہ کیا جاتا ہے جس کی مثالیں دوسرے اجتماعات میں نہیں ملتی۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ وہاں کے جو سول ڈیفنس کے عہدیدار ہیں وہ حاجیوں کے خیموں کی سیفٹی کا اور سہولتوں کا جائزہ بھی لے رہے ہیں۔ سجاد صاحب جی یقیناً دیکھیے، ایک فقید المثال اجتماع جو ہے ہر سال حج کے موقع پہ سعودی عرب میں دیکھنے میں آتا ہے۔ جی یقیناً جو ہے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے دنیا بھر سے عازمین وہاں جمع ہوتے ہیں، اور چونکہ وہ اللہ کے مہمان ہیں تو ان مہمانوں کی جو ہے ذمہ داری بھی حکومت سعودی عرب پہ جو ہے عائد ہوتی ہے کہ وہ پرسکون طریقے سے مناسک حج کی تکمیل فرمائے، اور اطمینان کے ساتھ وہ وہاں سے جو ہے فیضان حاصل کر کے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے وہ جو سرزمین ہے مکہ المکرمہ کی جو سرزمین ہے، اور پھر جو ہے منا کا میدان ہے، وقوف عرفات کے میدان میں جو ہے جو حج کا جو ہے جو سب رکن اعظم جو وہاں پہ ادا کیا جاتا ہے، تو یقیناً یہ سارا جو 4 دن کا جو ایک جو ہے یہ مناسک ہوتے ہیں۔ جی تو ان مناسک میں لوگ جو ہے کعبۃ اللہ سے نکلتے ہیں طواف کر کے، پھر منا میں قیام کرتے ہیں، پھر وہ عرفات میں قیام کرتے ہیں، عرفات میں خطبہ ہوتا ہے، حج کا دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ مزدلفہ جاتے ہیں، پھر رات میں وہاں قیام ہوتا ہے، پھر وہ کنکریاں چنتے ہیں، رمی جمرات جاتے ہیں۔ تو یہ ایک عمل ہے، لاکھوں لوگوں کو ایک ساتھ یہ عمل دہرانا پڑتا ہے۔ ٹائم بینگ ہے وہ، ٹائم اتنے ٹائم میں آپ کو یہ سارے کام کرنے ہیں، پھر آپ کو حلق بھی کروانا ہے، پھر قربانی بھی آپ کی جو ہے ہونی ہے، پھر جو ہے طواف وداع بھی کروانا ہے۔ تو یہ جو نزول کا جو وہاں پہ جو ہے رحمتوں کے نزول کا جو سلسلہ ہے وہ تو چلتا رہتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ حکومت کی بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جب لوگ وہاں پہ جمع ہیں تو ان کی حفاظت، ان کے کھانے پینے، ان کے رہنے کا انتظام بھی کیا جائے۔ بہت بڑی بات ہے۔ مینا کے میدان میں جو قیموں کا شہر آج ہم دیکھ رہے ہیں، اتنی عظیم الشان جو ہے وہ جو مطلب بستی ہے، نورانی بستی سمجھے، اتنی عظیم الشان بستی ہے، اور کس طریقے سے جو ہے قیموں کے شہر کو یہ جو ہے بسایا گیا ہے، یقیناً یہ جو ہے انسان مبہوت ہو جاتا ہے۔ یہ قدرتی نظام ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ لوگوں کا خود یہ کہنا ہے جو حج کے لیے جاتے ہیں، ان کا خود یہ کہنا ہے، اعتراف برملا اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اتنے 40 لاکھ لوگوں کا ایک ساتھ ایک جگہ جمع ہونا، اور سارے مناسک جو ہے آسانی کے ساتھ کر کے عمل کر کے مناسک پہ وہاں سے نکلنا بحفاظت، اور پھر اپنے اپنے وطنوں کو لوٹنا، یہ کسی جو ہے انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یقیناً یہ اللہ کے مہمان ہے تو اللہ ہی
ان کا حافظ و نگہبان ناصر ہے. ہے. بالکل صحیح کہا. بہرحال ضیف الرحمان جو ہوتے ہیں ان کی سعودی حکومت بہت زیادہ خدمت کرتی ہے. ناظرین یہ بتا دیں کہ مناسک حج کا جہاں تک سوال ہے 4 جون سے ان مناسک کا آغاز ہو رہا ہے. جمعرات 5 جون کو عرفہ ہے، پھر جمعے کو وہاں پر کی بات کر رہا ہوں میں 6 جون کو عید ہے وہاں پر عید الاضحیٰ کی. ہمارے پاس تو 7 جون کو ہے. تو بہرحال یہ بہت بڑی بات ہے. جو بھی لوگ وہاں گئے ہیں خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا مہمان بنایا ہے. اور اللہ کا مہمان بننا یہ سمجھیے کہ بس رحمتیں لوٹ رہے ہیں اور رحمتوں کی وہاں بارش ہو رہی ہے. جیسا کہ سجاد صاحب نے کہا کہ مینا جو شہر مینا کا اگر آپ دیکھیں گے خیموں کا شہر ہے. اب اس قدر خوبصورت اس قدر نورانی مناظر وہاں دیکھنے میں آتے ہیں کہ بار بار جی چاہتا ہے کہ ایسے مناظر کو دیکھتے رہیں. ویسے بھی ناظرین مسجد نمرہ عرفات میدان کا جو مسجد نمرہ ہے وہاں پر خطبہ حج ہوتا ہے اور اس مرتبہ شیخ صالح بن حمید یہ خطبہ دینے والے ہیں. اور حج کا جو خطبہ ہے تقریباً 34 زبانوں میں عالمی سطح پر اس کے ترجمے کیے گئے ہیں اور مختلف ممالک کو وہ بھیجے جائیں گے. تو یہ ہم نے خبر آپ کو سنائی ہے کیونکہ خبر و خیال میں ہم نے سوچا کیوں نہ حج بیت اللہ کے بارے میں لوگوں کو بتائیں اور وہاں کے جو سعودی حکومت کے انتظامات ہیں اس بارے میں بتائیں اور جو تلنگانہ کے یا پھر ہندوستان کے عازمین ہیں ان کی خیر خیریت سے بھی آپ کو واقف کرواتے رہیں گے. تو بہرحال اس طرح کی خبریں ہم لیے آتے رہیں گے. ویسے بھی ناظرین جہاں تک اس پروگرام کا سوال ہے اب وقت ہو چلا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے اور میرے ساتھی سید سجاد الحسین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.